अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये आयत नंबर 193 से तफसीर आपको याद होगा। पिछली आयत से हम उलुल अलबाब अकल वालों की सिफात पढ़कर आए। वो क्या करते हैं? खड़े बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं और जमीन और आसमान की तख्लीक में, कायनात की मुख्तलिफ चीजों में गौर व फिक्र करते हैं और फिर दुनिया की हकीकत को जानकर आखिरत की रुसवाई से बचने की दुआ करते हैं। अब आयत 193 में मगफिरत की ही मजीद दुआएं उनकी बताई गई। बहुत शिद्दत से वो दुआ मांग रहे हैं। कहते हैं रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की दावत देते हुए सुना। वो क्या कह रहे थे? पुकार क्या थी? क्या लोगों, अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ। लोगों का लफ्ज जो है वो ब्रैकेट में आएगा। चुनाचे हम ईमान ले आए, हमने मान लिया। उलुल अलबाब ने मोजजात नहीं मांगे, पैगंबर से कट हुज्जतियां नहीं की, बल्कि पैगंबर की आवाज, पैगंबर का चेहरा, पैगंबर की गुफ्तगू उनके लिए मोजजा बन गई। क्या कहते हैं अहले अकल? हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को, यानी हमने एक सच्चे दाई, एक रहबर, अल्लाह के भेजे हुए रसूल की पुकार को सुना, जो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ बुलाते थे। ये पुकार मुनादियां युनादी कौन थे पुकारने वाले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए, जिन्होंने इंसानों के दिलों को जगाया और आवाज लगाई, आओ अपने रब को पहचानो, आओ उसी की इबादत करो, आओ उसी की तरफ लौटो, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों और उसकी क़यामत के दिन पर ईमान ले आओ। ये उनकी पुकार थी। और उन्होंने क्या कहा? मुनादियां युनादी ने लिल ईमान, ईमान के लिए पुकार लगाई। अन आमिनु बिरब्बिकुम, अपने रब पर ईमान ले आओ। रब से मुराद कौन है? वो जो पैदा करने वाला, पालने वाला, संभालने वाला, मदद करने वाला, मोहब्बत करने वाला, सहारा बनने वाला, एहसान करने वाला। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रब जिसने तुम्हें वजूद दिया, उसी पर भरोसा करो, उसी की मानो, उसी के हुक्म के मुताबिक जियो, उसी के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी का जीना मरना बना लो। तो लोगों ने क्या कहा? फ़आमन्ना। ये लोग कौन है? उलुल अलबाब। वो क्या कहते हैं? हम ईमान ले आए। हमने कोई ताखीर नहीं की, हमने कोई बहस नहीं की, हमने कोई शक व शुबे का इजहार नहीं किया। हमने पैगंबर की आवाज को अपने दिल और अपनी फितरत की आवाज समझा, यानी अल्लाह और आखिरत पर ईमान की दावत हमारे दिल की आवाज है। हमारा दिल, हमारी अकल इसी की गवाही देती है, लिहाजा हमने इस दावत को कबूल कर लिया, हमने मान लिया। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, बस ए हमारे रब, अब तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें अपने वफादार बंदों के साथ मौत दे। यानी जब पैगंबर की दावत सुनते तो उसकी मुखालफत करके उनकी आवाज को दबाने की बजाय उस पर लब्बैक कहते और साथ ही अपने रब से दुआ करते। अब यहाँ उनकी मजीद 3 दुआएं हैं। नंबर 1, रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना। नंबर 2, वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना। नंबर 3, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अब एक एक हिस्से को हम, एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखते हैं। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, ईमान लाने के बाद वो क्या करते? पहले मरहले पर अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा दे। गोया वो इस चीज का इतराफ कर रहे कि ए अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने गलतियां की हैं, मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह, मैंने नाफरमानियां की, अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे माफ फरमा दे। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाह से हम भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे छोटे बड़े अगले पिछले कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। और दूसरी बात,
وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. صرف معافی نہیں مانگی، دل کو کہا اللہ تو پاک کر دے. صرف ایمان کافی نہیں، الہی میری اصلاح کر دے، میرے داغ دھو ڈال. یہ اثر گناہ کا خاتمہ فرما دے، یعنی گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی دھو ڈال. نہ صرف میرا جرم مٹ جائے بلکہ اس کا نقصان بھی باقی نہ رہے. اللہ میں ایک نئی انسان بن جاؤں. اللہ میں گناہوں سے نیکیوں کی طرف یو ٹرن لینے والی بن جاؤں. اللہ میری برائیوں کو مجھ سے ایسے دور فرما دے. اللہ مجھے ایک نئی زندگی، ایک نیا جنم عطا فرما دے، اور نیا جنم فرما برداروں والا، وفاداروں والا عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی معافی عطا فرمائے. اور تیسری چیز وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے، ہمارا خاتمہ اپنے وفا شعار بندوں کے ساتھ فرما. اب اس دعا میں دو خوبصورت پہلو ہیں وتوفنا مع الابرار کے اندر. نمبر 1، اللہ ہماری موت، ہمارا انجام اچھا ہو، یعنی اللہ تیری رضا کے ساتھ ہماری زندگی کا اینڈ ہو، تیری رضا چاہتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، دنیا کو بائے بائے کہہ کر جائیں اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. آمین، ایسا ہی ہو ہمارے ساتھ بھی اللہ. نمبر 2، میں نے 2 پہلو بتائے نا وتوفنا مع الابرار کے. نمبر 2، نیکی والوں کے ساتھ رہتے ہوئے موت آئے، کیونکہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی ہی روشنی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے؟ جس کو نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی خواہش ہو. اللہ والوں کی ہمیشہ سے یہی دعا اور یہی تمنا رہی. کیا دعا تھی؟ کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ایسے لوگوں کی دوستیوں کے ساتھ ہو کہ جو تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے ہیں، تیرے پیاروں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، جو آخر دم تک تیرے پیارے تیرے عہد پر قائم ہیں، مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. اللہ ہم ان کی دوستیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، اللہ والوں کی دوستیوں کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. گویا خاتمہ بالایمان مانگتے ہیں، خاتمہ بالخیر مانگتے ہیں، اچھا انجام مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وتوفنا مع الابرار، اللہ ہم سب کی موت بھی ایسے ہی کر کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ملنا جلنا ہو. الابرار، یہ الابرار جو ہے نا یہ بر سے ہے. بر آپ پیچھے پڑھ کر آئے لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو بر وفاداری، ادائے حقوق اور فرائض، عہد و میثاق کی پابندیاں. بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش اللہ آخری سانس تک نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلا، نیک لوگوں کے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سراپائے نیک بنا، نیکوں کے ساتھ جینا نصیب فرما، نیکوں کے ساتھ مرنا نصیب فرما، اینڈ میں جا کر نیکوں کے اندر اٹھنا نصیب فرما. پورا پیکج والی دعا ہو گئی وتوفنا مع الابرار. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام کیا ہے کہ ہمارا ایمان اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آیا تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان ادھورا ہے. کیوں؟ کہ ایمان کے بعد بہت بڑی تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی دکھنی بھی چاہیے، اور وہ تبدیلی اندر سے ہونی چاہیے. اور ایمان کا حسن اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب بندہ نتائج کی نہیں انجام کی فکر کرتا ہے کہ میرا انجام کیسا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے. انہوں نے کہا نا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سن کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کہیں فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. لبیک کا رویہ اختیار کرنا، صرف ان کو ماننا نہیں بلکہ ان کی ماننا. آگے آ جائیے جی آیت نمبر 194. ابھی 193 میں ہم نے عقل والے مومنوں کی 3 دعائیں پڑھی.
ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما دے۔ اب آیت 194 انہی دعا مانگنے والوں کی اگلی خواہش بتائی جا رہی ہے، آخرت کی کامیابی اور اللہ کے وعدوں کی تکمیل کی درخواست کی جا رہی ہے۔ گویا اولو الالباب کی طرف سے حق کی جو تائید ہے دعووں کی شکل میں نہیں ہو رہی بلکہ دعاؤں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ اصل میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے اس آمنا، پیچھے ہم نے پڑھا نا انہوں نے کیا کہا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، وہ اس کی ذمہ داریوں یعنی اس لفظ کی ذمہ داریوں اور اس کے بعد آنے والی مشکلات سے اچھی طرح واقف ہے، لگ یہ رہا ہے نا۔ اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اس کا اظہار فخر کے ساتھ کرتے، انہوں نے نہایت عاجزی سے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دیا کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں آمنا کہنے کی توفیق عطا کی ہے، ایسے ہی اللہ ہماری اگلی پچھلی غلطیوں سے درگزر فرما دے اور اس راہ کی ذمہ داریوں اور مشکلات سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا کہتے ہیں وہ، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی زبان سے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی میں نہ ڈال۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ وہ وعدے جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے ہمارے لیے کیے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم وہ لینے کے طلبگار ہیں اللہ، تیرے وعدے ہم چاہتے ہیں کہ تو پورا فرما ہمارے حق میں۔ اے اللہ، آپ نے اپنے نبیوں کے ذریعے فرمایا کہ اگر ایمان لاؤ گے، صبر کرو گے، سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو لازماً کامیاب ہوگے، اور خاص طور پہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وعدہ کیا تھا نا آپ نے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کے ساتھی لازماً کامیاب ہوں گے اور ان کے مخالفین لازماً ناکام ہوں گے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کہ دین پر عمل کرنے کی صورت میں ان کو جنت کی نعمت دی جائے گی، یعنی عام مسلمان کے ساتھ کیا وعدہ ہے، جنت ملے گی جب وہ دین کے احکامات پر عمل کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کیا وعدہ تھا کہ ان کے مخالفین دنیا میں ہی ناکام ہوں گے اور ان کو دنیا میں کامیابی ملے گی۔ یہ دو وعدے ہیں الگ الگ، دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا کی کامیابیاں ہیں نہیں ہیں، گارنٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، چاہیں گے دیں گے، سمجھیں گے ملنی ہے دنیا کی کامیابی ملے گی، چاہیں گے نہیں دیں گے۔ رسولوں کے ساتھ خاص تھی۔ اب اگر یہ صحابہ کرام کی طرف سے دعا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں وہ کامیابی دے جس کا تو نے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، نبی نے ہمیں بتایا، ہمیں دنیا میں کامیابی دے اور ہمارے مخالفین کو ختم کر دے۔ اور عام مسلمان، ہم قیامت تک آنے والے لوگ، ہم یہ کہیں گے اللہ ہم اس وعدے کی امید پہ تیرے در پہ کھڑے ہیں کہ تو ہمیں دین پر عمل کرنے کے انعام میں جنت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنا دیدار عطا فرما۔ تو اے اللہ تو ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنا۔ اور پھر اگلی بات، اگلی دعا کا اگلا حصہ، ولا تخزنا یوم القیامہ، انہیں قیامت کی شرمندگی اور رسوائی بہت بڑی چیز نظر آتی ہے، اسی لیے اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا وہ گیا، وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، تو یہاں پھر وہی دعا جو ہے وہ ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی میں نہ ڈالنا۔ اس دن کی رسوائیاں تو اصل رسوائیاں ہوں گی، حقیقی رسوائیاں وہ ہوں گی اور بڑی سخت رسوائیاں ہوں گی، اللہ تو ہمیں بچا لینا۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان کا اپنے رب پر یقین کتنا زبردست ہے، ایسے سمجھیے کہ بندہ کہے الہی ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں، ہم اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں کہ اپنے آپ سے کہ ہمارے اپنے اندر کمی نہ رہ جائے، یعنی ہم کس سے ڈر رہے ہیں، اپنے آپ سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہو، ہمارے اندر کوئی خامی نہ ہو۔ اللہ ہمیں آپ کے حوالے سے تو ایک ایک چیز کا یقین ہے، یقین نہیں ہے تو اپنے بارے میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا سہارا بن جا، تو ہمیں تھام لے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اللہ سے ایسا یقین مانگنے والے بن جائیں، ایسے اولو الالباب بن جائیں، صالحین کی طرح۔ اے اللہ
ہم تجھ سے تیرے انعام پانے والے بن جائیں۔ اللہ ان متقین کی طرح انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ ہم اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں کہ جنہیں جہنم کے دن رسوائیوں کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ مامون رکھے گا، ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں کے ساتھ اٹھا، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا، آمین۔ سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو دل، دماغ، جسم کے ساتھ اپنے رب کے حضور ایسے پیش کریں کہ جیسے کہتے ہیں ہم کہ یا رب ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا رب ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، یا رب ہم تیری رحمت کے وعدوں پر بھروسہ کر کے آئے ہیں، یا رب تو ہمیں عطا کر کیونکہ تو ہی اصل داتا ہے، الہی تو اپنے خزانوں سے عطا کر۔ کیا عطا کر؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتھ ہی کہے بندہ الہی دنیا میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے منہ پھیر لیا تو بس پھر میری بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تو مجھے اس دن اپنی رضا سے محروم نہ رکھنا، اللہ تو مجھے اس دن کی ذلتوں اور ناکامیوں سے بچانا، الہی مجھے بچانا، ہم سب کو بچانا، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر، آمین۔ آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم، سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ فرمایا میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی ہو۔ اب اس کو تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں عقل والوں کی دعا پڑھ لی، قیامت کی رسوائی سے بچنے، جہنم سے بچنے، گناہوں کی معافی، صالحین کے ساتھ انجام کی دعا۔ اب 195 میں نہایت زبردست طریقے سے دعا کی قبولیت کا اظہار ہے، گویا ادھر یہ دعا زبان پر، ادھر یہ دعا زبان پر آئی اور ادھر سے جواب آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے قبول کر لیا، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے قبول فرما لیا، دعا کی قبولیت ہو گئی۔ بڑا پیارا پیغام اللہ نے دے دیا، قرآن کے اندر لکھ دیا، نوٹ کر دیا اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل نیکی ضائع نہیں کروں گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی کی نیکی ضائع نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ عمل جو ابھی ہم اسی آیت کے اگلے حصے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اگر یہاں صرف یہ بھی کہہ دیا جاتا نا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا تو جملہ مکمل تھا، بات مکمل تھی، مگر اللہ خود سے دیکھیں عورت کی قربانیوں کا اعتراف اس کا نام الگ سے لے کر فرما رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں خواتین پر جو ستم توڑے جا رہے تھے وہ ایسے سخت تھے کہ ان کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ان آیات سے ان مظلوم خواتین کی سوچیں کتنی ہمت بندی ہوگی جو محض اسلام کی خاطر طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہی تھی۔ اللہ نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مردوں کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اپنی نیکیوں کی فیلڈ ہے، عورتوں کی نیکیوں کی فیلڈ علیحدہ ہے، اور اللہ نے عورتوں کی نیکیوں کو مردوں کی نیکیوں کے انڈر رکھ کر نہیں ہینڈل کرنا۔ عورتوں کی اپنی جنت ہوگی، مردوں کی اپنی جنت ہوگی، دونوں کو دیں گے اللہ انعام، انعام میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، مراد ایک ہی مٹی سے، ایک ہی اصل، ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ نہ کوئی مرد صرف مرد ہونے کی وجہ سے افضل ہے، نہ کوئی عورت صرف عورت ہونے کی وجہ سے کمتر ہے، گویا دونوں کا عمل اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ غور کریں تو اللہ نے قرآن کے اندر ان تمام جاہلی نظریات کی تردید کر دی جو ہمیشہ سے تمام معاشروں میں عورت کو کمتر مخلوق، مرد کو اس کے مقابلے میں برتر مخلوق قرار دینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں مرد زدہ سوسائٹی، مرد زدہ معاشرہ، بس وہ کہتے ہیں جو ہیں بس مرد ہی مرد ہیں۔ اللہ نے دونوں کو دیکھیں ایک لیول کے اوپر کھڑا کر دیا، ایک پلڑے کے اندر کھڑا کر دیا۔ اب
ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی اور ان کے خاص اعمال کیا تھے؟ ویسے تو یہ صالحین ابرار اولو الالباب تھے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے خاص عملوں کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا۔ فالذین ہاجروا، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، گھر بار وطن کی مٹی، برادری، قوم، قبیلہ، جس سے انسان کو فطری طور پر بہت محبت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر قربانی دی اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے فیز میں ہجرت حبشہ اول ہوئی، پھر ہجرت حبشہ دوم ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، یعنی یہ اسلام کے اندر بڑی بڑی ہجرتیں ہیں جو اللہ کی خاطر ان مسلمانوں نے کی۔ اللہ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار وطن چھوڑا، ہجرت کی۔ اور نمبر 2، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو ودن بریکٹ میری خاطر بریکٹ کلوز اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ ہجرت کی وجہ یہی ہے کہ انہیں وہاں اپنے گھروں میں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، مظلوم تھے، گھروں سے نکالے گئے، ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ نمبر 3، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، دین توحید کی راہ میں ستائے گئے، اللہ کو ایک کہنے پر، اللہ کہنے پر وہ ستائے گئے، اذیت دیے گئے، میرے راستے پر چلنے کے باعث ستائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کیسے کیسے لرزہ خیز مظالم ڈھائے گئے مظلوم مسلمانوں پر، سارے مظالم تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور پڑھنے کے قابل کہ پڑھے انسان اور اپنے ایمان اور یقین کو بہتر بنائے۔ اور کیا ہوا نیکسٹ؟ وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، قربانی کی معراج پر پہنچے، اللہ کہتے ہیں میری راہ میں لڑے اور مارے گئے، شہید ہو گئے۔ قربانی کا اینڈ ہو جاتا ہے جب کوئی اپنی جان اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کفار کی یہ تمام ستمرانیاں کسی ایک شخص کو بھی اسلام سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ یہ کہنا بھی ذرا مبالغہ نہیں کہ جو جتنا کمزور تھا اس نے اسی قدر زیادہ استقلال کا ثبوت دیا۔ یہ صورتحال کا تقاضا تھا کہ اللہ اپنے وعدوں میں ان کمزوروں کی قربانیوں کا ذکر کر کے ان کے لیے انعام کا اعلان بطور حوصلہ افزائی فرمائے۔ اب ہم نے یہاں پہ قربانیاں پڑھ لی نا، کون کون سی قربانیاں؟ فالذین ہاجروا، نمبر 2، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نمبر 3، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، نمبر 4، وَقَاتِلُوا، اور نمبر 5، وَقُتِلُوا۔ یہ انہوں نے قربانیاں دی، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، عام لوگوں نے بھی دی، بڑے لوگوں نے بھی دی، کمزوروں نے بھی دی، طاقتوروں نے بھی دی، اللہ کی خاطر دی۔ اللہ کہتے ہیں تو بس پھر میں ان کو ایسے تو نہیں چھوڑ دوں گا، میری طرف سے بھی ایسی قربانیاں دینے والوں کے لیے بڑے انعام ہیں۔ اب اللہ نے اپنے 3 بڑے اور عظیم انعامات کا اہم اعلان کیا۔ نمبر 1، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، نمبر 2، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ اللہ نے کہا کہ میں ان کو دوں گا ایسے باغ جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پہلا انعام، یہ جو لفظ ہے نا لَأُكَفِّرَنَّ، اس کے اندر آتا ہے ضرور، ضرور بالضرور، لازمی طور پر، یعنی بڑی تاکید اور شدت ہے اس لفظ کے اندر، لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور بالضرور ان کے ماضی کے گناہوں کو اپنی رحمت سے بالکل صاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا، ان کے داغوں تک کو مٹا دوں گا، ان کے گناہوں کے داغ تک مٹا دوں گا، کم نہیں کروں گا بلکہ مکمل مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر زبردست انعام ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اور دوسری بات، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو تم نے میرے لیے اذیتیں برداشت کی، میں تمہیں معافی کے ساتھ عزت بھی دوں گا اور ایسی جنت دوں گا جو تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور تمہیں داخل کروں گا۔ یہ جو ادخلنہم ہے نا، داخل کروں گا اور وہاں عزت سے تمہارا استقبال بھی کروں گا، اس قدر خوبصورت بات ہے۔
اب ان کا لفظ ہے اور وہ زور دینے والے حروف ہیں عربی کے اندر. ہم ان کو پڑھے نا, اس کی ڈیپتھ میں جائیں, آپ سن لیں, یاد نہیں کرنے کی ضرورت, سن لیں. لام تاکید ایک کو بولتے ہیں اور دوسرے کو نون ثقیلہ بولتے ہیں. مطلب یہ ضمانت ہے, اللہ کا پختہ فیصلہ ہے, اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. گویا اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ضرور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا, دھو ڈالوں گا. میں ضرور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جہاں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی. سوچے وہ کتنی باعزت اور بلند جگہ ہوگی جس جنت میں اللہ بندوں کو خود داخل کرے گا. اب یہاں جو لفظ ایک اور آیا جنات, یہ جمع کا صیغہ ہے. ایک جنت نہیں, جنات, کئی باغ, نعمتوں والے کئی مقامات مراد ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہاں کی شان حدیث اور قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں, نہ دکھ, نہ کوئی غم, نہ تھکن, نہ جدائی, نہ کوئی بیماری, نہ کوئی بڑھاپا, بس صرف خوشیاں ہی خوشیاں. جہاں میزبان کون ہوگا, اللہ جیسی مہربان ہستی, ہم اس کی مہمان نوازی میں داخل ہوں گے. تو سوچے نا کتنی اعلیٰ میزبانی وہ فرمائے گا اپنے ان بندوں کی جو اولو الالباب بن کر زندگی گزارتے رہے, جن کی زندگی کا سٹائل یہ رہا کہ دیکھیں نا پوری زندگی ہاجروا اخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. وہی جو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے بارے میں, اپنی جانوں کے بارے میں, تم ضرور ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے. یعنی آزمائشوں کے بعد ہیں یہ تمام انعامات. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملنے والا کہ ہم بیٹھے رہیں اور پھر ہم کہیں کہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں. اس کے لیے قربانی چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے, اس کے لیے جان مارنے کی بات ہے. اور تیسرا انعام کیا ہے, ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں ان کا انعام ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے. بندوں کے حقیر اعمال پر اللہ جو ابدی لازوال انعامات عطا کرے گا, اللہ نے اس کو لفظ دیا ثواب, ثواب کا لفظ ہے وہ. رب کریم نے بندوں کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی. کیا لفظ دے کر, ثوابن, ان کا انعام, ان کی جزا, ثواب اللہ کے پاس ہے, من عند اللہ, اللہ کے پاس ہے. ورنہ سوچیں ہم بندوں کے اعمال تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں, اور اللہ کی شان, اللہ کا انعام, وہ تو شاید آپ سمندروں سے بھی بڑھ کر کہہ لیں, اس سے بھی ہم اس کو نہیں میئرمنٹ نہیں کر سکتے. ایک ذرے اور پہاڑ میں کوئی نسبت نہیں. یعنی ہے تو ہمارے ہی عمل کا بدلہ, لیکن یہ ہے اللہ کے پاس سے, جس کو اس نے حسن الثواب بولا. حسن الثواب, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, وہ داتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. حسن الثواب, حسن الثواب اور بہترین جزا. واللہ عندہ حسن الثواب. حسن الثواب کو سمجھتے ہیں بہت بڑا کامل انعام, پاک انعام, ایسا بدلہ جو دنیا کی کسی زبان میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا, الفاظ ہی نہیں بنے اس حسن الثواب کے جو اللہ نے تیار رکھا ہوا ہے اپنے ان بندوں کے. یہ وہ انعام جو مہربان رب کی بے حد رحمت سے ملے گا. انسان ایک قطرہ نیکی کرے گا, اللہ آخرت میں اس قطرے کو سمندر بنا کر دے گا. یہ ہے حسن الثواب, قطرے کا سمندر. دنیا میں کبھی ایسا کوئی آپ کو ایسی کوئی ڈیل ملے, کوئی ایسا پیکج ملے, کوئی ایسی کوئی خوشخبری ملے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ صرف اللہ کے ہاں, اللہ کے خزانوں سے ملنے والا ہے حسن الثواب. کن کو ملے گا؟ ظاہری بات ہے جو اس کے لیے اس کوششوں والے راستے پر چلیں, محنت والے راستے پر چلیں گے, سیکھنے سکھانے والے راستے پر چلیں گے. اور جو پیچھے سے ہم نے کل اولو الالباب کی شان پڑھی, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, غور و فکر, اور اس کے بعد کے مختلف اعمال, ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ وہ عمل کرتے چلے گئے. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہماری کوئی نیکی ہو, چھوٹی ہے یا بڑی, اگر وہ اللہ کی خاطر کیا نا, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ سے حسن الثواب پانے کے لیے, تو یاد رکھیے کسی مرد نے کی تب, کسی عورت نے کی تب, وہ نیکی ضائع
نہیں ہوگی. چھوٹے سے چھوٹی نیکی کا بھی وہ سب سے بڑا قدردان ہے، وہ اس کو ویلیو دینے والا ہے، وہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے. ہماری تھکن، ہماری قربانی، ہماری نیند کو قربان کرنا، ہمارا اپنے آرام کو قربان کرنا، ہمارا اپنا سہولت کو قربان کرنا، ہمارا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا، ہماری محنتیں، ہمارا مشکلات میں صبر کرنا، ہمارا دکھوں اور محرومیوں میں بھی پھر بھی اس کے ساتھ بغیر شکوے شکایت کے جڑ جانا، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں اجر دلانے والی ہے. لوگ بھول سکتے ہیں، ہم بھول سکتے ہیں اپنی مصیبتوں، اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں، اپنی تکلیفوں کو، لیکن اللہ نہیں بھولتا. ہم اگنور کر دیں اپنی چیزوں کو، لوگ بھلے اگنور کر دیں، اللہ نظر انداز نہیں کرتا، اللہ یاد رکھتا ہے، وہ ضائع نہیں کرتا، وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں یہاں سے لیسن کے طور پر سیکھنی ہے وہ یہ کہ ہجرت صرف شہر چھوڑنے کا نام نہیں. آپ دیکھیں نا، فالذین ہاجروا، آپ کہیں وہ تو ہجرت انہوں نے کی، ہجرت ابشا ہو گئی، اول ہو گئی، دوم ہو گئی، ہجرت مدینہ ہو گئی، ہم اب کہاں ہجرت کریں بھائی. ہجرت شہر چھوڑنے کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ ہر وہ شخص جو گناہوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کی راہ پر چلتا ہے وہ مہاجر ہے. مراد غلط کمپنی چھوڑنا، غلط سوسائٹی چھوڑنا، غلط دوستیاں چھوڑنا، غلط لوگوں کو چھوڑنا. اگر ہم چھوڑ سکتے ہیں کچھ رشتے تو نہیں ہم چھوڑ سکتے کیونکہ رشتوں میں تو ہم بدے ہوئے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ اپنے ماحول، اپنی دوستیوں کو ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں. گناہ کے راستے کو چھوڑ کر توبہ کرنا ہجرت ہے. لیکن رشتوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک حد تک ہی بس ہم نے رہنا ہے نا ان کے ساتھ. اگر ایسی کوئی گناہ کا ماحول ہے، یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ بالکل ہی اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر ان لوگوں کے ساتھ غرق کر دو، ڈبو تو نہیں. دیکھنا ہے کہ ہم کتنا ڈسٹینس کیسے اختیار کر سکتے ہیں، کس حد تک کر سکتے ہیں، دین کتنی اجازت دیتا ہے ہم. پھر دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت، آرام اور خواہش قربان کرنا ہجرت ہے. گویا آپ لوگ جو یہ قرآن سیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، تو یہ بھی اپنے ماحول، اپنے گھر سے ہجرت ہے جو ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کہ چھوٹے پیمانے پر ہمیں بھی وہ ہجرت والا ثواب، ہجرت والی کیٹیگری کے اندر ہم بھی شامل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. پھر آج دین کے لیے محنت کرنے والے جان لیں کہ ان کی محنتوں کا بھرپور صلہ ملنے والا ہے. اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا. حوصلہ رکھنا ہے، امید نہیں توڑنی، محنت جاری رکھنی ہے. اللہ ہمیں محنت کرنے والا بنائے. آمین. آیت نمبر 196. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے گروہ صحابہ، اس ملک کے شہروں میں منکرین کا یہ چلنا پھرنا تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے. اب دنیا میں کافروں کا آزادانہ پھرنا مہلت کی وجہ سے ہے. ان کی کامیابی، ان کا دنیاوی دبدبہ دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا. اصل کامیابی تمہیں ملنے والی ہے، وہ آخرت میں تمہیں نصیب ہوگی، اور ان کی یہ دنیاوی کامیابیاں عارضی ہیں. اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست اپنے بہت ابتدائی اور نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی. مسلمان ایمان، اخلاق اور حق کے اعتبار سے تو بہت مضبوط تھے، لیکن دنیاوی طاقت، اسلحہ اور مال کے اعتبار سے بہت کمزور اور مظلوم تھے. بیرونی اور اندرونی خطرات کے اندر گھرے ہوئے تھے. کفار اپنی طاقت، اپنے سرمایے، اپنی کامیاب تجارت، اپنی شہرت، اپنے اقتدار کی وجہ سے بہت زیادہ گھمنڈی ہو چکے تھے، دندناتے پھر رہے تھے. قریش آپ دیکھیں کہ وہ ہزاروں میل تک تجارت کے قافلے لے کر جایا کرتے تھے، جس میں شام، یمن اور دوسرے ملک تھے، اور بڑے زیادہ نہ پھر رہے تھے. مسلمانوں پہ انہوں نے زمین تنگ کی ہوئی تھی اور خود وہ مجرم ہو کر دندنا رہے تھے. مکہ ان کے ہاتھ میں تھا. تجارتی، سیاسی، مذہبی اعتبار سے عرب کا مرکزی شہر. پورے عرب میں ان کی خود مختاری اور اس کی دھاک چلتی تھی. یہ کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. اب الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. لا یغرنک، تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر عام مسلمانوں کو خطاب اور ساتھ ہی دشمنان اسلام کو بھی خطاب ہے کہ تمہارے دل میں کوئی کمزوری یا وسوسہ نہ آئے، تمہیں دھوکہ نہ لگے. کیا غلط فہمی نہ ہو کس چیز کے بارے میں؟ تقلب آمد و رفت، ادھر ادھر چلنا پھرنا، آزادانہ تجارت
دنیاوی سرگرمیوں میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا. کن کا؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خاص طور پر کفار مکہ اور عام طور پر تمام دشمنان اسلام، منکرین حق، جنہوں نے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلایا، انکار کیا. فی البلاد، بلاد شہروں میں آنا جانا، گویا دین کی پرواہ نہ کرنے والے، عزت و کاروبار میں بہت کامیاب دکھائی دینے والے، تجارت کے لیے ادھر ادھر بزنس ٹرپ کرنے والے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی چکا چوند، ان کی شہرت، ان کی دولت، ان کی کامیابی دیکھ کر اے مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ آ جانا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے. اگلی آیت اسے مزید کھولے گی. اللہ فرماتے ہیں آیت 197 میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا لطف ہے، متاع قلیل، ثم مأواہم جہنم، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. یہ دنیا کی چکا چوند دندناتے پھرنا یہ تھوڑی سی نعمت ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی غزوہ احد کے بعد جب کفار کے حوصلے بہت بلند تھے نا، اب ان کے حوصلے ڈاؤن ہوئے. غزوہ احد کے بعد کفار مغلوب ہو گئے. اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑے دن کی چکا چوند ہے، تھوڑے دن کی روشنیاں، تھوڑے دن کی کامیابیاں، عارضی ہیں. اصل ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اب لیسن کیا ہے کہ دنیا کی رونقیں چکا چوند عارضی ہے، اصل تو آخرت کی تیاری ہے، وہاں کی ابدی نعمتوں کا حصول ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرنے والے بنیں. آگے آ جائے آیت نمبر 198. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے آخرت میں نہروں برے باغات ہیں جس میں وہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے. اور جو کچھ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے. اب پچھلی آیات 196 197 کے مقابلے میں اللہ نے دنیا کی جو وقتی چمک اور کافروں کی ظاہری کامیابیوں کے معاملے میں متقی مسلمانوں کے دائمی انجام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اس کا ذکر کیا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، اللہ جنہوں نے زندگی کیسے گزاری، کس خیال سے گزاری کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کو ناراض کر دے، ہر اس کام کی طرف دوڑے جو اللہ کو راضی کر دے. بس یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، یہ ان کی زندگی کا مشن تھا، یہ ان کا دن تھا، یہ ان کی رات تھی، یہ ان کا رونا تھا، یہ ان کا دھونا تھا. بس صحابہ کا تقوی، ایمان پر ثابت قدمی، پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود کفار دنیا کی چمک دمک سے روشن خوش تھے، مومنوں نے دل کو دنیا سے باندھنے کی بجائے آخرت سے جوڑ لیا تھا. یعنی تقوی اس وقت ایمان کی حفاظت کا نام تھا، اور تمام مومنوں کے لیے اللہ کی محبت میں خود کو گناہ کے راستے سے روک لینا، یہ انہوں نے ایسا کیا. لیکن الذین اتقوا ربہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، متقیوں کے لیے ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور ان کے رب کی طرف سے پہلا ویلکم گفٹ. نزلا من عند اللہ، عزت افزائی کے ساتھ ابتدائی مہمان نوازی. اشارہ یہ تو ابتدائی نعمتیں ہیں. کون سی ابتدائی نعمتیں؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ ویلکم گفٹ ہے جو ان کو دیا جائے گا. اصل نعمتیں تو اس کے بعد ہیں. عربوں میں ان کا جو کلچر تھا، نزل اس خاص مہمان نوازی کو کہتے کہ جو انتہائی محترم مہمان کے اعزاز میں آتے ہی پیش کی جاتی تھی. تو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ کی طرف سے پہلی ٹریٹ ہی اتنی اعلیٰ کہ دنیا کی ساری نعمتیں، سارے مزے اس کے مقابلے میں زیرو. نزول کا پیغام اللہ متقیوں کو وی آئی پی طریقے سے ویلکم کر کے کروائے گا.
لیکن الذین اتقوا، جو متقی بنے، اللہ کے ہاں متقی قرار دے دیے جائیں۔ میں اور آپ اپنے منہ سے کہتے 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 دنیا سے فارغ ہو جائیں، نہیں، وہ کہہ دے کہ یہ متقی تھی، یہ متقی رہی، یہ میری متقی بندی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ مطلب پہلی پیشکش ہی جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے، الابرار۔ اب دیکھیں اولو الالباب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی، اب الابرار کو دیکھیں، جانیں گے، کھولیں گے۔ ابرار وفادار بندے، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ باقی اور حقیقی ہے، دنیا کی لذت دھوکا ہے، اور اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے ابراروں کے لیے۔ ابرار وفادار، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے والے، نہ دو چہرے، نہ دوہرے معیار، نہ ظاہر اور باطن میں الگ الگ شخصیات، بلکہ ایک سچے، با وفا، با اخلاق، پاکیزہ، اور صرف اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے۔ اتنا کو جو تھا نا، اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اللہ کے پاس والی نعمتیں ابدی، بے نقص اور بے مثال ہیں۔ دنیا کا انعام بہت ناپائیدار، آخرت کا انعام لازوال، ابدی۔ اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے اس میں، کہ اگر کسی نے اللہ کی خاطر اس دنیا کا کوئی فائدہ چھوڑ دیا، فائدہ، محرومی آ گئی زندگی میں، کوئی قربانیاں کر لی، تو پھر رونا دھونا کس بات کا ہے؟ نا اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا، اور وہ جو کمپنسیٹ کرے گا دنیا میں کوئی کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو حوصلہ رکھنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، بے حوصلہ نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، کسی غلط راستے کی طرف نہیں جانا، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے کہ شیطان آ کر کہیں سارا اجر میرے اپنے ہاتھوں مٹی میں ملا کر نہ چلا جائے، ملیاں میٹ نہ کر جائے۔ مجھے اتنا حوصلہ پکڑنا ہے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، بچا کر رکھنا ہے اپنی ان محرومیوں، اپنی ان شکستوں، اپنے ان غموں، اپنی ان ناکامیوں کو، اپنے ان دردوں کو، کہ اللہ نے دینا ہے نا، اللہ نے کیا جو دیا کہ ہے میرے پاس۔ تو دیکھیں کہ یہاں اب میں نے کیا کہا کہ اگر کسی نے اللہ کی خاطر اس دنیا کو کوئی فائدہ چھوڑ دیا تو وہ نقصان میں نہیں بلکہ اس کے بدلے اس کو نزولہ ملے گا، اور اس کے بعد اس کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، کیونکہ وہ رب کائنات، وی آئی پی گیسٹ آف رحمان بننے والا ہے۔ وی آئی پی گیسٹ کتنی بڑی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، اتنی زیادہ قدردانی۔ اللہ ہمیں اس انعام کو لینے والا بنائے کہ اللہ نے کہا نا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ ہمیں حقیقتاً ابرار میں شامل فرمائے، ہم ضائع نہ کر کے جائیں۔ حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے زمین تک منور کر دے اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا مافیہا سے بڑھ کر ہے۔ سبحان۔ پھر ایک اور حدیث بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی کوئی خیال گزرا۔ کیا ہوں گی وہ نعمتیں؟ وی آئی پی گیسٹ کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا تو انہیں کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اپنا وہ پردہ اٹھا دے گا، اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آج اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ تقوی اختیار کرنے والے بنے جس تقوی کو اختیار کر کے
جس رویے کو اختیار کر کے، جس صبر اور شکر کو اختیار کر کے انسان جنت کے یہ نزل پانے والا ہے، اور انسان جنت میں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار پانے والا ہے، اور یہ پانا بڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ قدم قدم پہ اپنا من مارنا ہوگا، قدم قدم پہ اپنے خواہشات، ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا ہوگا، اپنے آپ کو اپنی محنت اور مشقت کی طرف لانا ہوگا، اور پھر حرام کمائی سے بچنا، سود، جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی سے بچنا، دکھاووں سے بچنا، موبائل، سوشل میڈیا، اس کے اوپر جو گندگیاں چل رہی ہیں، غلاظت چل رہی ہے، فضول قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، ٹائم ویسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں، ان سے خود کو بچانا، دل اور نظر کی حفاظت کرنا، عدل، حیا، امانت داری جیسی عبادات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نو کہنا سیکھ جانا، چاہے نفس کے سامنے کہنا پڑے نو، چاہے دنیا کے سامنے کہنا پڑے نو، ہم نو کہہ سکیں، اور جہاں اللہ کی رضا والی بات ہو وہاں ہم یس کہنا سیکھنے والے بن جائیں، اور دنیا میں اگر نہیں ملا یا کم ملا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس جو تیار ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہترین ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو حاصل کرنے والے بن سکیں، اس اجر کو، اس ان نعمتوں کو پانے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔